अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और आज हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं एक ऐसे अहम टॉपिक से, एक ऐसी अहम बात से जिसका ताल्लुक़ हर उस शख्स से है जिसकी सैलरी जो है वो इस वक्त उसको 20,000 रुपये मिल रही है। आपको पता है कि कुछ टाइम पहले जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू किया गया जिसमें सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो कम से कम उनकी तनख्वाह 25,000 से स्टार्ट होगी, ऐसा वो नोटिफिकेशन था। जारी तो कर दिया गया लेकिन बहुत से महकमों में अभी भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं उनको लास्ट मंथ में भी जो है वो 20,000 ही दी गई, 25,000 नहीं हुई। इसकी क्या वजूहात हैं? अगर वासा जैसे इदारे की हम बात कर वासा जैसे महकमे की बात कर लें कि इस महकमे में वैसे तो बहुत सारी बेज़ाब्तगियाँ हैं जो हम गाहे बगाहे आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन कुछ अच्छे काम भी होते हैं तो उस पर एप्रिसिएशन भी जो है वो हम इनको ज़रूर देते हैं। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि एक ऐसा मुलाजिम जो ऑलरेडी अपनी मेहनत से और अपने कैलिबर को लेकर जो है वो दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे 20,000 से ऊपर जो है वो सैलरी नहीं दी जा रही। इसकी क्या वजूहात हैं? अगर आप पाकिस्तान के दूसरे शहरों में देखें, मुल्तान में या दूसरे और इलाकों में शहरों में, तो वहाँ पर तो 25,000 जो है वो एक छोटे जो कैलिबर होता है या एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे एक स्केल से लेकर और 16 तक का स्केल होता है, इसमें जो जो तनख्वाहें होती हैं उसमें उस तरीके से जो है वो बढ़ाई गई हैं। लेकिन जो 20,000 वाला सैलरी पेशा फ़र्द है जो इस टाइम जो है सैलरी ले रहा है, उसे अभी तक 25,000 क्यों नहीं मिल रहे? सवाल आज का ये है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, हमारे रिपोर्टर हैं कामरान अली साहब, उनकी रिपोर्ट है, पहले ये देख लेते हैं फिर इस पर बात करते हैं। वासा के गरीब मुलाजमीन की माली मुश्किलात ख़त्म ना हो सकी। हुकूमत के नोटिफिकेशन के बावजूद तनख्वाहें 25,000 ना दी गईं। ज़राए के मुताबिक आला अफसरान की बढ़ने वाली तनख्वाहों पर फौरी अमल दरामद हो जाता है, मगर छोटे मुलाजमीन जो वासा में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं ताहाल माली मुश्किलात का शिकार हैं। ईद उल फितर पर भी इन्हें नज़रअंदाज किया गया और ईद उल अज़हा पर कोहिनूर न्यूज़ की निशानदेही पर वर्क चार्ज मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगियाँ की गईं। एमडी वासा जो तमाम मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, इस मामले पर पुरअसरार खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, जिसकी वजह से मुलाजमीन की एमडी वासा से जुड़ी उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। नाज़रीन, ये वो मुलाजमीन हैं जो कि अपनी मेहनत से एक इदारे को चलाने में अहम किरदार अदा करते हैं, और अगर इनको ही खुश नहीं किया जाएगा या इनको इंसेंटिव नहीं दिए जाएंगे या इनकी सैलरियाँ नहीं बढ़ाई जाएंगी तो फिर आला अफसरों की सैलरीज जब बढ़ती हैं तो इस छोटे तबके पर बहुत ही बुरे असरात मुरतब होते हैं। और अभी तक वासा में वासा ही क्या और भी बहुत सारे जो है वो इस तरह के महकमे हैं जिसकी रिपोर्ट हमारे पास है कि अभी तक वहाँ के जो छोटे मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह 25,000 नहीं की गई। तो इसकी क्या वजूहात हैं? कामरान अली साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी कामरान साहब, क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा, आपने वक्त दिया। मामला ये हैं कि हमने जब भी कोई काम खिलाफ कानून किया है, जब हमने कुदरत के बनाए हुए कानून के ख़िलाफ़ गए हैं ना, तो उस वक्त हमें मुश्किलात का सामना हमेशा से करना पड़ा है। ये अल्लाह का कानून है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां ने फरमाया था कि मज़दूर की जो तनख्वाह है वो कम से कम 1 तोला सोना के बराबर होनी चाहिए। ये उस वक्त उन्होंने फरमा दिया था। इस वक्त आप देख लें 1 तोला सोना का क्या रेट चल रहा है, और सोना जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, मगर मज़दूर की जो कीमत है वो तो मेरा ख्याल चंद रत्तियों के बराबर भी नहीं रही। सही बात। तो अभी सूरत हाल ये है कि जब उनको ये पैकेज दिया जा रहा है 20,000 और उसको 25,000 के गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर कर दिया कि भी इनको 25,000 दे दें कम से कम, लेकिन उसमें भी अफसरशाही मौजूद है। उसके लिए भी शायद पता नहीं कोई गैबी ताकत आएगी जो अप्रूवल देगी, तो फिर ये जो है वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, और ये इंप्लीमेंट उसके ऊपर नहीं कर रहे किया जा रहा है क्योंकि ये तो जाहिर है कि वो छोटा तबका है जिसकी वजह से इदारे चलते हैं। महकमे जो है वो अपना काम सही तौर पर सरअंजाम देते हैं। अफसरशाही ने तो अपने टाइम पे आना है, अपने टाइम पे चले जाना है, साइन करने और सारे मामला जो है वो देख लेने हैं। अफसरों के साथ अदारे नहीं चलते, अदारे हमेशा मजदूरों के साथ ही चलते हैं। अदारे जब भी चलाए हैं मजदूर नहीं चलाए हैं। वासा में जो काम करने वाला ये छोटा तबका है जिसमें सीवरमैन्स भी हैं, जिसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर्स भी हैं, जिसमें सेंट्री वर्कर्स भी हैं, जिसमें कई लोग ऐसे शामिल हैं जो कि बेचारे कम तनख्वाह में भी अपने घर का जो निज़ाम है वो बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। अगर वो एक दिन की छुट्टी पे चले जाएं और बारिश पड़ जाए तो मैं समझता हूँ एमडी वासा साहब भी अपनी सीट पे नहीं रह सकते। पानी कौन निकालेगा, सीवरेज के मामला को कौन देखेगा? और ये माओ के ऐसे लाल है, मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में इनका जिक्र किया। 25,000 क्या, इनकी तनख्वाहें ज्यादा होनी चाहिए, इनकी तनख्वाहें ज्यादा होना चाहिए। और जो एसी में बैठने वाले अफसरान हैं उनकी बेशक आप कम कर दें, लेकिन इन गरीबों का ख्याल रखें। जिस देखें ये जो एक
ایک کام ہے پروفیشنل، یہ جو سیور مین ہیں، یہ جو بیچارے گٹروں میں چھلانگے لگاتے ہیں، مجھے آپ گٹر کے قریب سے گزر نہیں سکتی، صحیح بات، تو یہ بیچارے اندر کود جاتے ہیں اور جا کے اندر سے وہ بالٹیاں بھر کے جو سلٹ کی نکالتے ہیں اور اس کو باہر پھینکتے ہیں. تو یہ سارے معاملات جو ایک عام آدمی نہیں کر سکتا، انسان ہے وہ بھی، اور اس پہ اوپر دیکھنا چاہیے. گورنمنٹ نے اگر کہہ دیا آپ لوگوں کو تو آپ ان کی سیلریاں 25,000 روپے. قصور یہ ہے کہ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہی قصور ہے نا. پڑھے لکھے بھی نہیں، اس کے علاوہ بھی ایک اور ایشو ہے کہ ہمارے معاشرے میں مزدور کو کبھی عزت نہیں مل سکی. بھٹو صاحب نے بھی نعرہ لگایا تھا مزدور کا، لیکن کام اس پہ کوئی نہیں ہو سکا آج تک. آپ کو پتہ ہے جو مزدور کے یہاں نہ ہمارے یہاں پر مزدوروں کی کوئی ایسی سوشل ویلفیئر کے نام کی سوشل ویلفیئر ہے، نہ ان کا کوئی کام ہو رہا ہے، نہ ان کی کوئی انشورنس ہے، نہ ان کو کوئی ہیلتھ کا کوئی ان کے لیے جو ہے وہ فنڈ رکھا گیا. ادھر جو بھی آتا ہے نا، اب آپ دیکھیں سرکاری ملازم کو جو ہے وہ میڈیکل بھی فری ہے، اس کو ہاؤس رینٹ بھی فری ہے، اس کو بجلی بھی فری ہے، اس کو پانی بھی فری ہے، اس کو 200 لیٹر پیٹرول بھی فری ہے. بھائی یہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے ہیں؟ یہ بھی تو انسان ہے. یہی تو سوال ہے. اچھا یہ دیکھیں، یہ جو آفیسرز ہیں ان کو اتنے پروٹوکول مل رہے ہیں اور کام انہوں نے اے سی میں بیٹھ کے کرنا ہے، اور جو بیچارہ دھوپ میں کھڑا ہے اور جو گٹر کے اندر چھلانگ لگا رہا ہے، کسی افسر کو کہیں ذرا، کسی افسر کو آپ کہیں ذرا کہ بھائی آپ ذرا گٹر میں چھلانگ تو لگائے، وہ لگا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لگائے گا، لیکن ہمارے کپڑے گندے ہو جائیں گے. تو جو ہماری سہولیات کے لیے شہر لاہور کی عوام کو سہولیات دینے کے لیے جو لوگ کوشاں ہیں، ان کے لیے تو اسپیشل الاؤنس ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ان کو بیچاروں کو خطرہ الاؤنس بھی 10,000 ملتا ہے، وہ بھی مجھے پتا چلا، میرے ذرائع نے مجھے بتایا کہ وہ بھی پورا نہیں ملتا. وہ جو افسران خطرہ الاؤنس دیتے ہیں وہ کہتے ہیں آدھا ملے گا آدھا ہمیں دو. اب یہ دیکھیں نا، خطرہ الاؤنس بھی ان کو پورا نہیں ملتا. اب اس کی سب سے جو بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے نے مزدور کو عزت نہیں دی، ہم نے مزدور کے لیے نہیں سوچا. دیگر ممالک کی اگر میں بات آپ سے کروں تو دیگر ممالک میں انہوں نے نچلے طبقے کا ہمیشہ خیال رکھا. پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو ادا کرنا جو ہے وہ لکھا ہے. ہم جو اسلام کہتا ہے کہ جو ہمیں جو ہے وہ درس ملتا ہے، لیکن ہم نے سیکھا کیا ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں سیکھا، سب کچھ ہم اپوزٹ کر رہے ہیں. اگر اخلاقیات کی بات کی جائے، بیہیویئر کی بات کی جائے، تو وہ بھی ہم سارا دن جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ افسر شاہی کا ایک عام سے بندے کے ساتھ جو ہے وہ بیہیویئر کا ہے کیا ہے. اور کسی نے اگر کوئی غلط کام کر دیا ہے یا کسی سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے یا چھٹیاں زیادہ کر لی ہیں یا کچھ اور ہو گیا ہے، اور بغیر بتائے جو ہے وہ کسی کو یہاں پر ان بیچاروں کو مختلف بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے جب وہ گٹر میں اترتے ہیں، جب وہ صاف صفائی ستھرائی کرتے ہیں، جان سے چلے جاتے ہیں، ان کی فیملی کو پیچھے جو ہے وہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو یہ ساری صورتحال اس پہ غور کرنے والی بات ہے. فرحان احمد جو ہیں وہ انہوں نے ہر معاملے کے اوپر بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے. بس نظر رکھی ہوئی ہے. جب ان کو فون پہ آن کال لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو نظر انہوں نے رکھی ہوئی ہے نا، وہ اپنی نظر لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ فون پر آنے کی جو ہے وہ جسارت نہیں کرتے ہیں یا بات بتانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ایم ڈی صاحب اتنے بیزی ہیں، اتنے بیزی ہونے کے باوجود بھی اگر ادارہ اچھا کام نہیں نہ کر رہا تو پھر میں یہاں پہ کچھ کہہ نہیں سکتی. کیا کہوں؟ اب اس میں یہ بتاؤں تھوڑا سا کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے جو چھوٹا عملہ تھا، جو ورک چارج ملازمین تھے، ان کی ٹرانسفر روک دی. ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی ایس ڈی او کو یا کسی ایکسین کو یا کسی سب انجینئر کو کسی ورک چارج ملازم کا کام پسند نہیں آیا نا، تو اس نے اس کو اٹھا کے کہیں دور پھینک دینا. اگر اس کی رہائش گڑی شو میں ہے تو اس کو کانے پھینک دیں گے، اگر وہ کانے کا ہے تو اس کو شادرے پھینک دیں گے. وہ بیچارہ ذلیل ہوتا رہے گا. اس کی بہن یا ماں دفتر میں آگے تو ڈی ایم ڈی صاحب سے کہیں گے کہ جی میرا بچہ ادھر چلا گیا اس کو. اب یہ تو انہوں نے اچھا کام کیا کہ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی. انہوں نے کہا جی یہ میں ہی کروں گا، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ تو چلے ٹھیک ہو گیا. اب جب آپ اتنی گہری نظر رکھ رہے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ بھی آپ نے روکی ہے، تو آپ کو ان کے گھروں کے حالات کے بارے میں بھی تو پتا ہونا چاہیے نا. اب 1 لاکھ روپے، مجھے ایک دوست ملے جن کی 1 لاکھ روپے سیلری تھی. انہوں نے کہا کامران بھائی اس وقت 1 لاکھ روپے سیلری میں سے میں صرف اپنا کچن چلا رہا ہوں، اس میں سے بھی میں نے 25% اپنی خواہشات کو بھی روکا، سیونگ نہیں ہو رہی مجھ سے. کامران صاحب یہی بات ہے، میں پہلے 50,000 میں بھی سیونگ کر رہا تھا. آج کل کے دور میں کوئی معنی نہیں رکھ رہا، کوئی معنی نہیں. اور جو ہے وہ ہم جس طرح پیسے ڈیلی کی بیسس پہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں نا، یہ چیزیں ہم بھی تنگ آ چکے ہیں، ہم لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں. تو یہ بیچارے لوگ جن کی 20,000 سیلری ہے، وہ کس طرح اپنے پورے گھر کے جو ہے وہ معاملات چلاتے ہوں گے، ایک دفعہ تجربے کے طور پہ چلتے ہوں گے. ایک دفعہ تجربے کے طور پہ ہمارے صوبائی وزراء کو بھی مہینے کا 20,000 دیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ آپ بھی اس میں گزارا کر کے دکھائیں، تو پھر وہ کہیں گے کہ بھی نہیں 20 میں نہیں، کم از کم ان کی 50,000 سیلری ہونی چاہیے، کیونکہ ہم تو 20 میں گزارا نہیں کر سکے. اور یہی فارمولا جو ہے بڑے افسران کے اوپر بھی لگانا چاہیے. ان کو بھی ایک مہینہ 20,000 روپے سیلری دیں، ان کو کہ سر گھر ذرا چلا کے دکھائیں. 20,000 میں کیسے آپ گھر چلائیں گے؟ اس کا اگر گورنمنٹ نے سن ہی لیا ہے، جہاں ایک دن کی گھر کی ہنڈیا جو ہے وہ 1,500 روپے میں بنتی ہے، پہلے تو 1,000 روپے ہوتے تھے نا، اب 1,500-2,000 روپیہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے اگر آپ اچھی ہنڈیا بنائیں گے گھر میں 5-6 لوگوں کے لیے. تو وہاں پر 20,000 کہاں جائے گا؟
جہاں پہ آنے جانے کا آپ نے خرچہ بھی نکالنا ہے, روزانہ کے کھانے پینے کی معاملات بھی نکالنے ہیں, بچوں کے اسکول کا بھی جو ہے وہ خرچے نکالنے ہیں. میڈم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ مینٹلی طور پہ, ذہنی طور پر فریش نہیں ہوں گے, آپ اچھی پرفارمنس نہیں دے سکتے. سارا معاشرہ یہ تو دیکھیں اس وقت ہم لوگ ذہنی مریض اسی لیے بنے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ ہر وقت جگاڑ میں ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی سسٹم کو کیسے چلانا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کرپشن تو ہوگی. اب 20,000 میں تو گھر نہیں چلتا, تو پھر وہ کرپشن نہیں کرے گا, وہ ڈیزل نہیں بیچے گا تو پھر اور کیا کرے گا, وہ پیٹرول نہیں بیچے گا تو اور کیا کرے گا. جب لگ رہا ہے اسے, جب پتہ وہ کہیں اور نوکری نہیں کرے گا, شاہی کو فری میں سب کچھ جو ہے وہ مل رہا ہے اور گھر بیٹھے وہ کہیں اور 2 بجے آفس آتے ہیں اور 4 بجے واپس چلے جاتے ہیں. وہ ادھر حاضریاں لگا کے کہیں اور نوکری کیوں نہیں کرے گا. وہ کرے گا, اسے پتا میرا 20,000 میں مینیج نہیں ہو سکتا, تو وہ کہیں اور جائے گا. ظاہری بات ہے وہ کوئی 2 نمبر کام بھی کرے گا, وہ اپنا گھر کو تو اس نے چلانا ہے نا. پھر کرپشن کی شروعات تو ہوگی نا. بچوں کو بلکتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتے. جب ہم نے میکینزم نہیں بنایا, جب ہم نے چیزوں کو سیٹل نہیں کیا کہ بھئی یہ اتنا بجٹ بنتا ہے. اب ہمارے وزراء کو بھی چاہیے جنہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے, ان کو چاہیے ایک بنائے شیڈیول جس پہ لکھیں سبزی کتنے روپے کلو ہے, کامران صاحب گھر تو 25,000 میں بھی نہیں چلتا نا. ایسے ہی ہے, 25,000 لیکن چلیں گے ان کے منہ میں زیرے کے برابر صحیح, کچھ نہ کچھ ان کا حوصلہ افزائی, چلیں ان کے گھر کا بجلی کا بل ہی دیا جائے گا, وہ اس بات سے تو ریلیکس ہو جائیں گے. کسی کے بچے کی فیس چلی جائے گی. سرکاری ملازم ہے جو 1 سے لے کے اور 5 یا 7 سکیل تک, چلیں 10 سکیل تک بھی آپ بات کر لیں, جن کی تنخواہیں اتنی زیادہ نہیں ہیں, ان کو کم سے کم جو بجلی ہے, جو پیٹرول ہے, اور جو یہ فیسیلیٹیشنز ہیں, جو ان کی صحت کے مسائل ہیں, اس پہ تو ان کو کوئی بونس یا کوئی چیز جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ ملنی چاہیے. یہ صرف افسروں کے لیے یہ سب چیزیں رہ گئی ہیں, اور یہ جو اسکیل کے لوگ ہیں ان بیچاروں کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے, ہمیشہ ان کے جو ہے وہ حق تلفی کی جاتی ہے. یہ کیوں اس پر جو ہے وہ غور نہیں کیا جا رہا؟ میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں کہ آپ کو اگر کسی ادارے میں بھرتی ہونا ہے نا, تو اس کے لیے آپ کو ایک ریٹن ٹیسٹ دینا پڑے گا, ایک آپ کو فزیکل ٹیسٹ دینا پڑے گا, اور پھر آپ جا کر اس ادارے میں بھرتی ہو سکتی ہیں. میڈیکل ٹیسٹ جسے میں کہہ رہا ہوں, ایک تو ریٹنگ ٹیسٹ ہو گیا, ایک میڈیکل ٹیسٹ ہو گیا, اس کے بعد آپ اس ادارے کا حصہ بن جائیں گے. لیکن اگر آپ, پڑھائی بھی ضروری ہے, تعلیم بھی دیکھی جائے گی, مگر اگر آپ ان پڑھ ہیں, انگوٹھا چھاپ ہیں, آپ کو کچھ نہیں آتا, اور آپ سیاستدان ہیں اور آپ نے الیکشن ون کر لیا, تو آپ خاموشی کے ساتھ اس ادارے جہاں پہ اتنے ٹیسٹ دے کے اتنے لوگ پڑھ کے ڈگریاں لے کے آپ اس ادارے کے سربراہ بن سکتے ہیں اگر آپ سیاستدان ہیں. تو اب بات تو یہاں بھی خراب ہو جاتی ہے نا کہ جب ہم نے سیاستدانوں کے لیے تو کوئی میکانزم بنایا ہی نہیں ہے. جو ادارے کا سربراہ ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, تو اس نے نیچے کیا کام کرنا ہے, اس نے کیا کسی کے لیے پالیسی بنانی ہے. یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو اداروں کے سربراہ ہیں کیا ان کی وہ کوالیفیکیشن بھی ہے. یہاں بس وہ سیاستدان ہے تو پھر وہ سب کچھ ہیں, ان کے پاس 2-4 ہزار ووٹ ہے تو وہ سب کچھ ہیں. بات یہ ہے کہ پورے پاکستان کے لیے جو سیلری کے معاملات ہیں نا, وہ چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہو چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو, اس میں ایک جیسا ہونا چاہیے. 1 سے 5 یا 7 سکیل تک جو لوگ کام کر رہے ہیں, گجرات کی اپنی تنخواہیں تو 200% بڑھی ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی فوری ہو گیا, تو ان غریبوں کا 5,000 بھی بڑھا ہے, اس میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں, اس میں بھی جو ہے وہ مسائل درپیش ہیں. وہ کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کا 5,000 بڑھا دیں گے تو کتنا بجٹ کا فرق پڑ جائے گا. 500 سے 600 کے قریب ٹوٹل ملازم ہے, کتنا ان کا بجٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. ابھی ریسنٹلی جو سابقہ بھی نون لیگ کی حکومت گزری ہے پنجاب میں, انہوں نے 58 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ان کو یہ مونسون فنڈز کے حوالے سے جو ہے وہ واسطہ انتظامیہ کو ایشو کیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں کہاں جاتا ہے یہ فنڈ, دیکھیں فنڈ لگتا کہاں پر ہے, کون کہتا ہے کہ جی یہ فنڈ لگا ہے, اتنا فنڈ ایشو کروا لیتے ہیں, اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ ان کے ورکرز کو دیکھ لیں, اگر خدا نہ خواستہ کسی کی موت واقعہ ہو جاتی ہے یا کوئی جو ہے وہ انجرڈ ہو جاتا ہے تو ایون کہ جو ہے وہ اس کی ٹیک کیئر بھی نہیں کرتے ہیں. ریلوے کے اپنے ملازمین جو ہے وہ دیکھیں, واسا کے ملازمین دیکھیں, بیچارے ہاسپٹلوں میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں, پوچھنے والا نہیں ہے ان کو کہ جا کر جو ہے وہ ان کی کوئی. ورک چارج ملازمین کے اوپر میں ذرا تھوڑا آپ کو بتا دوں کہ ان کے سر کے اوپر جو ہے نا وہ تلوار لٹکی ہوتی ہے ہر 3 مہینے بعد, کیونکہ ان کے آرڈر جو ہیں وہ ہر 3 مہینے کے بعد دوبارہ ہوتے ہیں. اچھا, تو جب وہ تیسرا مہینہ آخری چل رہا ہوتا ہے نا تو وہ ڈرے ہوتے ہیں بیچارے بڑے, ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں کہ بھی ہمارے پتہ نہیں آرڈر اب ہونے ہیں کہ نہیں ہونے, ہمارے بچوں کے ساتھ اب کیا ہوگا. اب دیکھیں 1 سال بندہ آپ کے پاس روٹین میں ورک چارج ملازم آیا تو آپ اس کے اگلے سال کے آرڈر کر دیں 1 سال کے پورے, وہ ذہنی طور پہ تو ریلیکس ہو جائے. آپ نے اس کو 3 مہینے کے اوپر ہی رکھا ہوا ہے, ورک چارج ملازم کے آرڈر 3 مہینے کے لیے ہوں گے, 89 ڈیز کے. غریب کی آواز جس ملک میں سنی نہیں نہ جاتی, جہاں پہ غریب کی آہیں جو ہیں وہ سفر کر رہی ہوں نا, وہاں پہ پنپنا انسان کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ وہ بات ہے, یہ وہ حقیقت ہے جو جانتے ہم سب ہیں لیکن مانتے ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں کہ ایک غریب آدمی جو ہے نا, جب آپ اس کو نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک افسر شاہی کے پاس وہ اپنی جو ہے وہ سگنیچر کے لیے آتا ہے نا, اور جب اس کو دھدکارا جاتا ہے یا اس سے بدتمیزی سے بات کی جاتی ہے تو اس وقت جو اس کے دل پہ گزرتی ہے نا, وہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے, تیسرا کوئی بندہ اس کو جان نہیں سکتا. کہتے ہیں کہ اگر کوئی سوالی بھی مانگنے کے لیے آ جائے نا تو اس کو بھی جھڑکو نہیں, اسے بھی تمیز سے کہہ دو کہ میرے پاس نہیں ہے یا معاف کر دیجئے.
لیکن یہ تو افسروں کا سٹائل ہے نا کہ انہوں نے جھڑکنا لازمی ہے, یہ تو ان کا سٹائل ہے, یہ اپنے سٹائل پہ چلتے ہیں, انہوں نے جھڑکنا تو لازمی ہے, پریشر ڈال کے رکھنا. بدتمیز ہے, جو جتنی بدتمیزی سے اپنے نچلے لوگوں سے بات کرے گا وہ اتنا اچھا افسر ہے, اور اس کو ترقیاں اتنی جلدی ملتی ہیں, اور وہ پھر وہ بیوروکریسی میں چلا جاتا ہے, پھر وہ اور معاملات میں اس کے چلا جاتا ہے. یہ تو ترقی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں اس طرح کہ جو جتنا جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کرے گا, اس کو پاکستانی نا اپنی ترقی خود روک کے کھڑے ہیں. آپ کو پتہ ہے کامران صاحب, یہ بہت بڑی بات ہے, ہم پاکستانی آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے؟ اپنی انا کی وجہ سے نہیں بڑھ پا رہے. ہم چھوٹے بندے کو اگر کوئی ہم سے زیادہ اچھا کام کرنے والا آ جاتا ہے نا تو ہم اس کو برداشت ہی نہیں کرتے, ہم اس کے لیے جو ہے وہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ اس کے لیے حوصلہ افزائی کچھ نہیں ہے. حوصلہ افزائی. اچھا مجھے بتائیں, کبھی واسطہ انتظامیہ نے آج تک جو ہے وہ ورک چارجوں کے لیے کوئی انعام رکھا ہو کہ اس نے بڑی اچھی ڈیوٹی کی ہے, یا اس نے یہ جب آپ سرٹیفکیٹ دیں گے, شیلڈیں دیں گے ریگولر ملازمین کو, ڈپٹی ڈائریکٹرز کو کھڑا کر کے یہ وہ سارا فوٹو شوٹ کرتے ہیں, ان کو ٹرافیاں پکڑا رہے ہیں, کب پکڑ, یہ جی بہت اچھا کام کر, تو بھائی جن کی وجہ سے یہ اچھا کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ سوچ لیں. اچھا ایک بندہ 3 ماہ کے اس کے آرڈرز ہوئے, وہ 3 ماہ بالکل ٹھیک آیا, پھر اس کے 3 ماہ کے آرڈرز ہوئے بالکل ٹھیک آیا, پھر ہوئے, مطلب 1 سال اس کا کام بالکل ٹھیک کیا, تو اگلے سال کے لیے اس کے 1 سال کے آرڈر آپ کر دیں نا, وہ ٹھیک کام کر رہا ہے. تو یہ نہیں کرتے, یہ کیوں نہیں کرتے کہ یہ اس کو ڈرا کے رکھتے ہیں کہ بھئی یہ اس کو پتہ ہو کہ یہ 3 ماہ کے بعد ہم اس کو کسی وقت بھی نکال سکتے ہیں. اچھا دیکھیے, اگر کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں نا, کوئی ملازم ان کا انجرڈ ہو جاتا ہے یا بیچارہ جو ہے وہ بہت کوئی مشکل حالات میں ہوتا ہے, یا اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, تو ایک پھولوں کا گلدستہ ہاتھ میں لے کے پورا میڈیا لے کے جو ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں, اور بتایا جاتا ہے کہ جی ایم ڈی صاحب آ گئے ہیں, جی ڈی جی صاحب آ گئے ہیں, جی فلانے صاحب آ گئے ہیں, وہ کسی غریب ملازم کا کبھی اچھا جی ان کو نہ کوئی جو ہے وہ پیسوں کا لفافہ دے کر آئیں گے, نہ ان کے لیے کوئی فروٹ لے کے جائیں گے, نہ ان کے لیے جو ہے وہ کوئی اور چیز جو ہے وہ کریں گے, ان کو تسلیاں دے کے خالی پھیکی, اور جو ہے وہ 4 پھول جو ہے ان کے ہاتھ میں پکڑا کے آ جائیں گے کہ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا یہاں پہ تشریف لا کے. کیا ہے یہ میڈم؟ بات یہ ہے کہ یہ تو ساری شوبازی ہے, اور یہ جو ہے وہ افسران جو ہے وہ کرتے بھی ہیں, ہم نے دیکھا بھی ہے اکثر, مگر بات یہ ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں اور درست سمت میں کرتے ہیں تو پھر وہ نظر بھی آتا ہے. اگر یہ ملازمین کی فلاح کے لیے کام کریں گے اور ملازمین خوش ہوں گے اور وہ اچھے طریقے سے کام کریں, کوئی فرق نہیں, میں سمجھتا ہوں 20 سے 25 میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ جب اپنے ملازمین کو خوش رکھتے ہیں نا, جو آپ کے پاس کام کرنے والا بندہ ہے, جب اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے نا, یقین کریں بس وہی دعا ہے جو آپ کو لگتی ہے. اور ملازمین سے جب میرا رابطہ ہوا, میں نے ملازمین سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو ایم ڈی غفران صاحب سے بڑی آس لگائی ہوئی ہے کہ یہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ سوچیں گے. مگر اب جس طرح دن گزرتے جا رہے ہیں, واسا ملتان نے بھی 25,000 کے حساب سے سیلیاں شروع کر دی ہیں, ایک دو اور جگہ پہ بھی دوسرے شہروں میں ہو چکی, لیکن لاہور شہر میں نہیں ہو سکی. تو وہ بتا رہے تھے کہ اب ہماری کامران بھائی امیدیں ٹوٹ رہی ہیں, اب ہمیں نہیں لگ رہا کہ ہماری کوئی سنے گا, ہمیں اسی میں ہی گزارا کرنا پڑے گا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور واسا کے جو بھی ایسے ملازمین ہیں جو ابھی 20,000 لے رہے ہیں, انشاءاللہ اگلے مہینے سے 25,000 جو ہے وہ آپ کی سیلری کروا کے دم لیں گے, نہیں تو ایک اور پروگرام جو ہے وہ ہم کر دیں گے. ایم ڈی صاحب سے ہماری خاص طور پہ اپیل ہے کہ ایم ڈی صاحب سارے کام چھوڑ کے پہلے ان ملازمین پر ذرا توجہ دے دیجئے کہ ان کی سیلریاں جو 25,000 ہونی تھی, جو کہ ملتان میں بھی ہو چکی ہیں, دوسرے شہروں میں بھی ہو چکی ہیں, اگر وہاں کے ایم ڈی صاحبان جو ہے وہ اپنے ورکرز کے لیے یہ سٹیپ لے سکتے ہیں تو لاہور کے ایم ڈی واسا جو ہے وہ کیوں سٹیپ نہیں لے سکتے؟ آپ پر یہ اس ٹائم بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ خاتون اگر کسی مرد پر سوالیہ نشان بنا دے تو یہ بہت بڑی بات مانی جاتی ہے ہمارے پاکستان میں. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے جو ہے وہ اتنا تو ضرور ہوگا کہ ایم ڈی واسا جو ہے وہ اس کا رپلائی کریں گے, اور مجھے رپلائی جو ہے وہ نہ کسی فون کال پہ چاہیے, نہ مجھے رپلائی کسی میسج میں چاہیے, مجھے رپلائی چاہیے کہ آپ ان جو ہمارے محنت کش ملازمین ہیں ان کو 25,000 تنخواہ دلوانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں. تو یہ ہم ضرور اس پہ پروگرام کریں گے. آپ کو آپ کی اپریسیشن پہ بھی, آپ کے اسپیشل شکریہ پہ بھی یہی بات ہوگی کہ مجھے اندازہ ہوگا کہ آج کا پروگرام کرنے کا جو ایک فرض ہے وہ ہم نے ادا کیا, کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ایک عام آدمی کی بات کر رہے ہیں. میں یہاں پر کسی کو نہ اوبلائج کرنے کے لیے بیٹھی ہوں, نہ کسی کے جو ہے وہ یہاں پر رودات سنانے بیٹھی ہوں. یہاں پر جو ہم پورے پروسیس کے ساتھ جو ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے نا, ہم وہ چیز لے کر آتے ہیں, ہمارے رپورٹرز ہمارے پاس وہ چیز لے کر آتے ہیں جو کہ اس ٹائم پر تکلیف دے رہی ہوتی ہے ایک عام بندے کو, ایک عام انسان کا پرابلم ہوتا ہے. اسی لیے ہم جو ہے وہ محکموں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملازمین کے لیے اسپیشلی دل کھول کے ان کا ساتھ بھی دیں, ان کی بات بھی سنیں, اور خاص طور پہ بیہیویئر تھیراپی پہ لازمی کام کروائیے. اور اگر ماہر نفسیات کی ضرورت ہو تو میں بھی حاضر ہوں, اور میرے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ حاضر ہیں, کیونکہ بیہیویئر کی ہمارے ہر
محکمے میں جو ہے وہ بڑی زبردست ضرورت ہے، اور خاص طور پہ ان کی 25,000 جو ہے تنخواہ ہو جائے گی، اس امید کے ساتھ جو ہے وہ میں کامران صاحب کا شکریہ ادا کرنے لگی ہوں۔ کامران صاحب کوئی آخری بات کرنی ہے یا کوئی میں میسج دینا آخری ہے تو بات دے دیں۔ یہی کہنا چاہوں گا کہ ابھی تو ہم نے سارا مدعا جو ہے وہ سارے معاملات جو ہیں وہ کھول کے رکھ دیے ہیں، حکام بالا تک بھی امید ہے ہماری آواز جائے گی اور وہ بھی اس کے اوپر نوٹس کریں گے، مگر میں ایک بات بڑی جو ہے وہ پیشن گوئی پہلے ہی دے دوں اس کی، وہ یہ ہے کہ اگر ایم ڈی صاحب نے اس کے اوپر غور نہ کیا تو جس قدر مہنگائی ہے، لوگ جس قدر پریشان ہیں، اگر آپ کے اس چھوٹے عملے نے 2 دن کے لیے ہڑتال کر دی نا تو معاملات آپ کے لیے بڑے خراب ہو جائیں گے، تو لہٰذا آپ اس ہڑتال سے بچیں، کیونکہ ان کی طرف سے ہڑتال کی کال بھی دی اچھا میں چاہ رہی تھی پیار محبت سے مسئلہ ہو جائے حل، لیکن آپ نے میں نے بتا دیا کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ہڑتال کرنی ہے، اگر وہ کریں گے تو پھر معاملات جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے مزید، لہٰذا آپ بھی مسائل سے بچیں، ان کو بھی بچائیں اور ان کے آرڈرز کرتے ہیں، اور ہماری بھی بات کی جو ہے وہ عزت رکھ لیں۔ بہت شکریہ آپ کا کامران صاحب کہ آپ جو ہے وہ یہ اہم ٹاپک ہمارے ساتھ جو ہے وہ آپ نے شیئر کیا، اور آج اس پروگرام میں ہم نے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا۔ امید یہی ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ کم سے کم 25,000 جو کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے اس پہ امپلیمنٹ ہوگا۔ جن محکموں میں ابھی تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، جس میں واسا بھی شامل ہے، ہم آنے والے مہینے میں یہ امید رکھتے ہیں کہ لوگوں کو 20,000 نہیں بلکہ 25,000 سیلری دی جائے گی، اور اگر ہم یہ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کہ ہم ہو جاتے ہیں الحمدللہ، تو پھر جو ہے وہ اس حوالے سے ہم دوبارہ پروگرام بھی کریں گے۔ اسی کے ساتھ بریک لوں گی، بریک کے فوری بعد واپس آپ کو دوبارہ جوائن کرتی ہوں ایک اور نئے مسئلے کے ساتھ، ایک اور نئے ایشو کے ساتھ، کچھ نئی بات کے ساتھ، اور میرے ساتھ رہیے گا۔